बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं दानिश मलिक और आज हम ख़ित्ता पोठोहार पे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा बात करें और इसी तरह इस्लामाबाद पे भी बात करेंगे, हज़ारा डिवीज़न पे भी बात करेंगे। मसाइल क्या हैं, नई हुकूमतें जो हैं वो तश्कील पा चुकी हैं। हमने देखा कि सूबों में भी नए वज़ीर आला का इंतखाब हो चुका है और मरकज़ में वज़ीर आज़म का भी इंतखाब हो चुका है और कुछ ही दिनों में 9 तारीख को जो है वो सदर पाकिस्तान का भी इंतखाब हो जाएगा। और फिर जो है मामलात किस तरफ जाते हैं, ख़ित्ता पोठोहार में मसाइल क्या हैं, और दूसरा ये कि हमने ये भी देखना है कि जो आने वाले जो नए MNA हैं या सूबाई असम्बली के मेंबर हैं जो बन चुके हैं वो क्या इलाके के मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएंगे। हम इलाकों के मसाइल पे भी बात करेंगे, उनके हल पे भी बात करेंगे कि किस तरह से उनको हल करना है और क्या क्या इसमें तजावीज़ हो सकती हैं। हमारे साथ जो है इस गुफ्तगू में शिरकत करने के लिए मौजूद हैं जो कि तज़ियाकार हैं डॉक्टर काशिफ जंजुआ साहब। जंजुआ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हम अगर रावलपिंडी की बात करें, क्योंकि आज हमारा फोकस होगा कि ख़ित्ता पोठोहार पे बात करें, हज़ारा पे भी बात करेंगे। अच्छा, रावलपिंडी में हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की बात की जाए, हनीफ अब्बासी जो हैं वो कामयाब हुए हैं और क्या वजूहात हैं, वो गालबन तीसरी दफ़ा जो है वो कामयाब हुए हैं। क्या काम है इनके रावलपिंडी में अगर बात की जाए तो क्या समझते हैं कि उनकी कामयाबी के हवाले से क्या काम है रावलपिंडी शहर में? देखें, पिंडी बहुत अहम जगह है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और पिंडी पिंडी है। अच्छा, पिंडी के हवाले से हमने पिंडी बॉयज़ तो सुने कि बड़े नटखट होते हैं और बड़े बहुत सारा काम करते हैं। तो अगर हम बात करें पिंडी में तो रावलपिंडी की तरक्की और तामीर का दूसरा नाम हनीफ अब्बासी है। यानी कि हनीफ अब्बासी वो शख्स हैं जो MNA भी रहे और जिन्होंने रावलपिंडी में बड़े काम कराए। उनकी हम बात शुरू करें, मुझे बताया, मैंने जब इस पर जब कोशिश की मालूमात लेने की तो मुझे आसिम रियाज जो हमारे रिपोर्टर भी हैं उन्होंने मुझे बड़े तफसील से जब गिनवाए तो मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि मुझे थोड़ी सी चीज़ें पता थी। अब हम बात करें कमेटी चौक अंडरपास जिसकी वजह से ट्रैफिक रवां दवां हो गया, इसी तरह 6 रोड फ्लाईओवर की बात करते हैं, चांदनी चौक फ्लाईओवर की बात करेंगे, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बात करें, इसी तरह यूरोलॉजी का इंस्टीट्यूट की हम बात करें, हम जाएं रावलपिंडी टेक्निकल कॉलेज की बात करें फॉर बॉयज़, रावलपिंडी मेट्रो बस की बात हम करें, रावलपिंडी के 3 बड़े कॉलेजेस जो हैं वो उनकी तरक्की हुई, वहाँ 3 ग्राउंड्स बनाए गए, मुस्लिम कॉलेज की हम बात करें, डिग्री कॉलेज की बात कर लें, इसी तरह हम चलते रहें तो हॉकी स्टेडियम शेख शहनाज हॉकी स्टेडियम बना। इस तरह ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब कुछ हुआ है। और हनीफ अब्बासी एक मरतबा फिर आ गए तो हम तो चाहेंगे कि वो पेशावर रोड पे भी मेट्रो बस की तरफ लेके जाएं, मरीम नवाज़ इस पे तवज्जो दें और हनीफ अब्बासी ये काम करवा सकते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि तरक्की का दूसरा नाम हनीफ अब्बासी है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अब तो इंतखाबात हो चुके हैं, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म का भी इंतखाब हो चुका है, तो वजारत के हवाले से रावलपिंडी डिवीज़न में आप समझते हैं कि किसी रुकन असम्बली को वजारत मिल सकती है, वो कौन होगा? हनीफ अब्बासी। लेकिन जब भी आप पिंडी पे बात करेंगे तो आपके जहन में हनीफ अब्बासी ही आएगा। उसकी रीज़न ये कि कभी आपने उनको इस तरह की गुफ्तगू करते हुए नहीं सुनी, बाजारी किस्म की लैंग्वेज नहीं है, खामोशी से काम करते हैं। वो जो कहते हैं ना कि इतने खामोशी से काम करोगे तुम्हारी कामयाबी शोर मचाएगी तुम्हारे वजूद का, तो हनीफ अब्बासी की कामयाबियां हैं जो उनके वजूद को अच्छा सर, माजी में भी हमने देखा रावलपिंडी, जिस तरह आपने भी कहा ना कि ये बड़ा अहम एक खित्ता है, हमने देखा कि शेख रशीद का भी नाम रहा है वो और वजारत दाखिला भी वो रहे हैं और अब आपने हनीफ अब्बासी का भी जिक्र किया। तो रावलपिंडी एक बड़ा अहम हिस्सा है, यहाँ से बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, चाहे वो मुख्तलिफ जमातों से भी हैं, लेकिन एक बड़ा यूँ समझ लें कि इस मामले में सियासी हवाले से जो बड़ा अहम रहा है, क्या कहेंगे आप इस हवाले? देखिए, पिंडी जो है पोठोहार का पंजाब का बड़ा अहम खित्ता है जिसमें पोठोहारी बोली जाती है। और पिंडी के अगर हम बात करें तो पिंडी के गिर्द भी अगर हम बात करें, पिंडी डिवीज़न की हम बात करते हैं, फिर पिंडी आपके सामने डिस्ट्रिक्ट की बात होगी, तहसील देख लें, बहुत सारी चीज़ें हैं। पिंडी को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते 1000 साल की तारीख़ में। और मेरे ख़्याल में जिनकी जो पोठोहारी बोलने वाले पंजाबी हैं उनके राइट्स की बात पिंडी में होनी चाहिए, चाहे जितने तालीमी इदारे हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, उनके अंदर आप देखें कहूटा के लोग रुल रहे हैं। हम बात करते हैं राजा सग़ीर वहाँ से जीते, अब राजा सग़ीर की भी वजारत बनती है कि देखें वो ऐसे टाइम पे गए हैं और वहाँ से वो विन भी कर रहे हैं
اور مسلسل جیت رہے ہیں وہ. تو اس کا مطلب ہے راجہ صغیر کو آپ کیسے اگنور کریں گے؟ آپ کہوٹا کو دیں. کہوٹا میں ہیلتھ کے بڑے مسائل ہیں, صحت کے, ان کو شہر آنا پڑتا ہے. وہاں اگر ہم بات کریں کہوٹا کے ارد گرد ترقیاتی چیزیں, اور وہاں پہ پنجاب یونیورسٹی یا کسی کا کیمپس بھی ہونا چاہیے. اور کیمپس سے مراد یہ کہ اب جو وہ ٹریڈیشنل تعلیم ہے نا اس کا دور ختم ہو گیا ہے. اب آپ ٹیکنیکل کالجز کی بات کریں, سکلز جو ہے, اچھا آن لائن ارننگ کا بہت زیادہ آ گیا ہے. آن لائن اسکل ہیں, آپ نے گرافک ڈیزائننگ, ویڈیو میکنگ, بہت ساری چیزیں ہیں. یہ سب چیزیں کون سکھائے گا؟ یہ ان پہ آپ فوکس کریں. اب وہ دور تھوڑی ہے کہ مطالعہ پاکستان اور آپ اسلامیات پڑھ رہے ہیں. ایم اے اسلامیات کر کے آپ اسلامیات میں آپ پی ایچ ڈی بھی کر کے بیٹھ جائیں, آپ کی اسکل کیا ہے؟ آپ مطالعہ پاکستان میں پڑھ لیں, آپ کی اسکل کیا ہے؟ آپ کو جابز کسی یونیورسٹی میں مل جائے, کسی کالج میں ملے, اس کے علاوہ تو آپ فیلڈ میں تو نہیں آ سکتے. جو فیلڈ ریلیٹڈ, جو مارکیٹ اورینٹڈ جو سبجیکٹس ہیں ان پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. سر تعلیم کی بھی اگر بات کی جائے, ہم نے دیکھا ہے کہ شہر کی حد تک جو ہے وہ پھر بھی ہمیں سرکاری سکول اور کالجز جو ہیں وہ وہاں پہ ایک اساتذہ اور وہ تمام لوگ نظر آتے ہیں. لیکن ہم اگر خطہ پٹوہار کی بھی بات کریں, راولپنڈی شہر سے تھوڑا سا ہی دور چلے جائیں, ایون گجر خان کی بات کریں, چکوال کے گاؤں کی بات کریں, گجر خان اور جس طرح کلر سیدہ اور مختلف جو علاقے ہیں ہمارے خطہ پٹوہار کے, تو وہاں پہ اگر بات کریں وہاں پہ تو ٹیچرز بھی ٹائم پہ نہیں آتے. تو چیک اینڈ بیلنس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح جدت نہیں لانی ہوگی کہ یہاں پہ بیٹھا راولپنڈی سے اگر کوئی ایجوکیشن کو دیکھ رہا ہے کہ پورے اس خطے میں جو مختلف تحصیلیں ہیں راولپنڈی کی, وہاں پہ تو وہ چیک اینڈ بیلنس آن لائن کچھ ایسا سسٹم نہیں ہونا چاہیے کہ بایو میٹرک کے ذریعے اور تمام طرح. ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ گاؤں میں تو ٹیچر کئی بار وہ 2-3 گھنٹے لیٹ آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو بڑا ایک ہے گیپ ہے اس میں. دیکھیں کراچی میں بھی ایکسپیریمنٹ ہوئے, سرکاری جو اسکول ہیں ان کو نجی اداروں کو بھی, این جی اوز یا نجی اسکولوں کو بھی گود دیا گیا. یعنی کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ پارٹنرشپ جو ہوتی ہے نا, اس کے تحت سرکاری بلڈنگز ان کو دینی چاہیے. جو سرکاری اسٹاف ہے اس کو بھی وہ ساتھ رکھیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو نکال دیں, لیکن جو پرائیویٹ اسکولوں کی انتظامیہ کے بھی ہاتھ میں آپ دیں تاکہ وہ اچھی کوالٹی کی ایجوکیشن عام اسٹوڈنٹ کو بھی ملے. اچھا آپ اس میں دونوں طرح کے دیکھ لیں, جو نیڈ بیس ہیں, جو عام طبقہ ہے وہ بھی پڑھ سکے. اور پھر اگر ہم پٹوہار کی بات کریں تو جن لوگوں کی مادری زبان پٹوہاری ہے ان کو آپ پہلی ترجیح دیں, چاہے وہ پنڈی ہو, چاہے وہ چکوال ہو, چاہے وہ جہلم ہو. یعنی مقامی جو لوگ ہیں, مقامی لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں اور اس چیز کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ کیا یہ طریقہ تو نہیں ہے نا کہ ایک پنڈی کے اندر ایک شخص جو ہے کسی دوسرے جگہ کا آ کے سرکاری نوکری لے لے, آرام سے ڈومیسائل بنائے, جبکہ ایک پٹوہاری بولنے والا ایک, آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ کہوٹا کا بیٹھا ہوا شخص ہے وہ رول رہا ہے, اس کو ملازمت نہیں مل رہی, اس کے بچے دربدر رول رہے ہیں, ایک چکوال کے لوگ رول رہے ہیں, آپ کے جہلم کے, گجر خان کے لوگ رول رہے ہیں. سر ان کے پاس ملازمتیں نہیں ہیں. اچھا گجر خان میں آپ دیکھیں تو باقی غیر مقامی لوگوں کی اکثریت ہوتی جا رہی ہے, تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ ان کو پہلی ترجیح دیں. 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبے کی اپنی ذمہ داری ہے. اب کے پی کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو سنبھالے. دیکھیں پنجاب میں آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ 18ویں ترمیم کے بعد کہ تعلیمی اداروں میں آپ دوسرے صوبوں کو کوٹے نہ دیں, کوٹے بند کریں ان کے. بھائی آپ کے آبادی کے جو تناسب ہوتا ہے کہ 1 لاکھ کے اوپر جتنی آپ کی درسگاہیں ہیں, یونیورسٹیاں ہیں, وہ دیکھا جائے تو اس حساب سے کم ہیں. بلوچستان اور کے پی میں جتنی آبادی ہے اس حساب سے تعلیمی ادارے ان کے زیادہ ہیں. اب وہ یہاں آنا لوگ اس لیے پسند کرتے ہیں, وہ بھی کوٹے پہ, اور آنے کے بعد آپ دیکھ لیں قائد اعظم یونیورسٹی میں سوائے دنگا فساد کے آپ کو کچھ اور نظر آتا ہے؟ کچھ نہیں آتا. جو بچہ آ کے فری آف کاسٹ پڑھے گا تو وہ بدماشی کرے گا نا, اس کے والدین بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے, پھر اس کو کوٹے پہ تعلیمی اداروں میں مل گیا, پھر آپ دیکھیں گے اس کو کوٹے پہ اسلام آباد میں نوکریاں مل جاتی ہیں. تو آپ پنجاب میں آپ کیسے نوکریاں دے رہے ہیں؟ آپ کراچی میں نہیں دے سکتے. کراچی میں کوئی بندہ ایسا ہو جو پنجاب سے ہو, کہیں اور سے ہو, وہ اتنی آسانی سے سرکاری ملازمت نہیں لے سکتا, لیکن یہاں پہ لے رہے ہیں لوگ. پنجاب میں بہت سختی کرنی چاہیے 18ویں ترمیم کے بعد. اور دیکھیں سختی سے مراد یہ کہ مقامی لوگوں کے حقوق پٹوہار میں, یعنی ہر علاقے کے جو حقوق ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے بیسیکلی. اچھا سر گجر خان کا بھی اگر ہم ذکر کریں تو گجر خان ایک بڑی اہم تحصیل ہے, اور اگر زر مبادلہ کی بات کی جائے تو گجر خان میں کثیر تعداد میں لوگ جو ہیں وہ یورپ میں موجود ہیں, اور پاکستان کا زر مبادلہ جو ہے وہ آتا ہے. تو اگر بات کریں لیکن سہولیات کی
تو وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر وہاں کے تحصیل اسپتال کی بات کریں, وہاں پہ ایون کوئی تھوڑا سا بھی مسئلہ وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جی راولپنڈی ریفر کر دیا گیا. یعنی وہاں پہ تعلیم کا نظام دیکھیں, ابھی یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس, اس کی بلڈنگ تو نہیں بنی لیکن تعلیم کا آغاز کلاسز کا کر دیا گیا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اتنی آبادی بھی ہے وہاں کی, اور مطلب ٹیکس بھی پے کرتے ہیں, باہر سے زر مبادلہ بھی بھیجتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں صحت تعلیم کے یہ تو بنیادی چیزیں ہیں وہ وہاں پہ میسر نہیں ہے, کیا کہیں گے؟ یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ دیکھیں صحت, تعلیم اور روزگار, یہ 3 چیزیں ہیں نا بنیادی طور پہ. صحت کی بات کریں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کو مجھے کسی نے نمبر دیا جو بے نظیر اسپتال پنڈی کا, کہ وہ ایک صاحب تھے گجر خان سے. آپ نے گجر خان کی بات کی تو مجھے یاد آیا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی ان کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو ان کے بازو کا فریکچر تھا, تو ان کو بازو یا ٹانگ جو بھی تھا, تو ان کے علاج کے لیے جب انہوں نے وہاں بات کی, مجھے وہاں ایم ایس کا بھی نمبر دیا, تو جب میں نے پتہ کیا تو ان کو 2.5 مہینے کے بعد کی آپریشن کی ڈیٹ مل رہی تھی آپریٹ کی. تو آپ سوچیں اتنا پریشر ہے پنڈی میں. تو گجر خان کو آپ تحصیل نہ سمجھیں. ہولی فیملی بھی بند ہے ابھی تک وہاں پہ بھی. اچھا دیکھیں, ہولی فیملی یا پنڈی پہ آپ کنسنٹریٹ نہ کریں, آپ کو لے کے جانا ہوگا گجر خان. گجر خان آپ کے 3 بڑی جگہیں ہیں نا. دیکھیں پوٹھوہار میں جو پنجاب کا جو پوٹھوہار ہے اس میں پنڈی آپ کا آ گیا, آپ کا گجر خان, چکوال اور جہلم. ان 3 جگہوں پہ آپ کو بڑے اسپتال بنانے ہوں گے. یہیں سے بات کریں گے, بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, تو ناظرین یہاں پہ لیں گے مختصر وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے. ناظرین بات کر رہے ہیں ہم آج خطہ پوٹھوہار کے حوالے سے, ہزارہ پہ بھی بات کریں گے لیکن ابھی ہم پوٹھوہار پہ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ذکر کر رہے تھے کہ پوٹھوہار کو اگر دیکھا جائے گجر خان, جہلم, چکوال, راولپنڈی, اس حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ صحت کے حوالے سے کیا کیا کام کرنے چاہیے. دیکھیں ایک بڑا اسپتال جو ڈی ایچ کیو ٹائپ نہیں, اس سے بڑا ایک اچھا اسٹینڈرڈ کا اسپتال جو لاہور میں ہو, اس طرح کا آپ کو چکوال کے لوگوں کے لیے, گجر خان کے اور جہلم کے, ان 3 کے لیے آپ کو بنانا چاہیے. آپ جگہ دیکھ لیں جو بھی آپ کو سوٹ کرتی ہے, تینوں میں سے جو جگہ ہے, چاہے وہ گجر خان سینٹر میں پڑتا ہے یا آپ کو جہلم پڑتا ہے, ان تینوں میں آپ دیکھیں کہ جو جگہ ہو, اور ایک بڑا اسپتال بنائیں. اور دوسرا یہ کہ اس میں آپ مقامی ڈاکٹرز بڑھتی بڑی کریں. زبردست آپ نے ایک تجویز دی ہے, کیونکہ اگر ہم بات کریں جہلم سے, تو اگر گجر خان میں بھی یہ ہاسپٹل ایک بڑا بن جاتا ہے تو ایون یہ آگے جو 80 کلومیٹر کا یہ فاصلہ بن جاتا ہے, تو یہ بڑا ریکور ہو جائے گا, نزدیک پڑ جائے گا, اور یہ بوجھ بھی ادھر پڑ جائے, کم ہو جائے گا راولپنڈی کے ہاسپٹلس میں جو بھی ہے. آپ کو ایک اسپتال بڑا بنانا پڑے گا, اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جن لوگوں کی مادری زبان پوٹھوہاری ہے, یعنی کہ وہ پوٹھوہاری پنجابی بولتے ہیں, پنجابی کا جو ایکسنٹ ہے پوٹھوہاری لہجہ, ہاں جو پوٹھوہاری لہجہ بول رہے ہیں وہ مقامی ہیں, ان کو آپ پہلے ٹریٹ کریں, باقی لوگوں کو آپ سیکنڈ پہ رکھیں. آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ تو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور دیکھیں اب دنیا آگے ترقی کر رہی ہے, یہ کوئی عصبیت یا تعصب نہیں ہے, یہ مقامی لوگوں کے حقوق ہیں, یہ کون ادا کرے گا؟ یہ بڑا اسپتال آپ کو بنانا پڑے گا. اس ریجن میں آپ ایک بڑا کیمپس, اور صرف کیمپس یہ نہیں کہ آپ اس میں اسلامیات ایم اے کرا رہے ہیں, آپ اس میں جا کے کچھ اور پڑھا رہے ہیں. آپ وہاں پہ میڈیا پڑھائیں, آپ وہاں پہ کمپیوٹر سائنس پڑھائیں, آپ وہاں پہ وہ سبجیکٹس پڑھائیں جن کی مارکیٹ ہے, آپ اسکل سکھائیں کہ لوگ ملک سے باہر بھی جائیں تو وہ کامیاب ہوں, اور پراپر بنائیں, اور ان تعلیمی اداروں میں, ان اسپتالوں میں مقامی لوگوں کو رکھیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بھی ذکر کیا, ہم نے دیکھا کہ ایون عمارتیں موجود ہیں, سٹاف موجود ہے, اور پوری مشینری تک موجود ہے جو ٹیکنیکل مختلف اس میں آ جاتی ہیں, سکلز آ جاتی ہیں, ووکیشنل اور اس طرح کے تمام, لیکن اس طرح سے ان کو ایکٹیو نہیں کیا جاتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر پرائیویٹ اداروں کی کوارڈینیشن کی جائے تو ایون سرکاری وسائل تو موجود ہیں, ہم نے دیکھا ہے ادارے موجود ہیں, ایون مدرسہ کی طرف بھی جائیں وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا ادارہ موجود ہے, تو انسٹیٹیوٹ تو موجود ہے, ان کو کس طرح سے ہم نے یوز کرنا ہے, حکومت کی ترجیحات اس حوالے سے کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ افرادی قوت ہم باہر بھیج کے اگر ٹیکنیکل سکلز یافتہ لوگ باہر بھیجیں گے تو وہ زر مبادلہ بھی اس لحاظ سے, سکلز کے لحاظ سے بھیجیں گے تو وہ زیادہ ہوگا. تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں, اور ملکی سطح پہ بھی یہ فائدہ مند ہوگا؟ دیکھیں آپ لوگوں کو باہر سے اسکل سکھوائیں, بلکہ ان کو باہر نہ بھیجیں, باہر سے لوگوں کو یہاں بلائیں اور ایک پورا سیٹ اپ بنائیں. اور دیکھیں مسلم لیگ نون یہ کر سکتی ہے, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ترقی کی بات کی ہے اور کر کے دکھائی ہے, اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ
اگر گجر خان آپ اس ایریے میں ان تینوں جو جگہیں ہیں ان میں سینٹر آپ طے کریں گے کون سا سینٹر ہے، اور شہر کے بیچ میں نہ رکھیں یہ چیز. اگر آپ ایک اسپتال بنا رہے ہیں تو اس کو شہر سے تھوڑا سا باہر 10 کلومیٹر باہر رکھیں، کیونکہ جب وہ بن جائے گا تو خود بخود لوکل گاڑیاں وہاں جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ میٹرو آپ بنا رہے ہیں تو آپ کو چکوال سے گجر خان اور جہلم کے درمیان بھی اب چاہے وہ 30 کلومیٹر ہے 40 کلومیٹر ہے ایک میٹرو چلانی چاہیے تاکہ لوگوں کو سہولت ملے. اور کم از کم ان 3 شہروں کے درمیان کو آپ کو بریجنگ کرنی چاہیے. مسلم لیگ نون کو اس ایریے کو دیکھنا چاہیے. لوگ ویسے کہتے ہیں ساؤتھ پنجاب پسماندہ ہے، وہ سارے فیسلٹیز بھی لے رہے ہوتے ہیں اور پسماندہ بھی نہیں ہے. وہاں تو ایم این اے رکھتے ہیں نا ایم پی. اگر آپ پسماندگی کی بات کریں گے تو پوٹوہار سے زیادہ پسماندہ پنجاب میں کوئی نہیں ہے. یہاں آواز نہیں ہے، یہاں کے ایم این ایم پی ایس بولتے نہیں ہیں. لیکن ہم بحیثیت میڈیا ہمارا کام ہے کہ ہم ہائی لائٹ کریں مسلم لیگ نون کو. میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ پوٹوہار پہ توجہ دیں، یہاں اسپتال بنائیں. پوٹوہار میں چکوال گجر خان اور جہلم کے درمیان میٹرو بس سروس بنائیں. یہ کتنا کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا؟ 30-40 کلومیٹر ہوگا. تو اس 30-40 کلومیٹر کو ایک میٹرو بس ان کو دینی چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ اور بھی بہتر دے سکتے ہیں. تعلیمی ادارے دیں، ان کو ہیلتھ کا ایک بہترین سسٹم دیں اور شہر سے تھوڑا سا باہر کر کے دیں اور مقامی لوگوں کو رکھیں. اور ایک میڈیکل کالج آپ کے گجر خان یا جہلم یا چکوال کی ایک نیڈ ہے. آپ جہلم میں بنا لیں ایک میڈیکل کالج، اس کے ساتھ جو اسپتال بنائیں گے اس اسپتال کے ساتھ ایک میڈیکل کالج بنائیں اور اس میں 70% جو کوٹا ہے وہ پوٹوہار کے لوگوں کا رکھیں. اور پوٹوہار کے وہ جو پوٹوہاری بولنے والے لوگ ہیں ان کو نہ رکھیں کہ کہیں اور سے کوئی بھی آ رہا ہو. 18ویں ترمیم ہے، لوکل مقامی لوگوں کی حق تلفیاں بند ہونی چاہیے. اب کب تک ہوگا یہ سوال یہ ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب بات کریں اگر جہلم کی تو وہاں سے بھی جو اگر NA60 کی بات کریں تو بلال اظہر کیانی وہ کامیاب ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ بڑی توقعات تھیں ان کی، ہم نے کمپین میں بھی دیکھا لوگوں میں اصل میں توقعات ہیں، کچھ مایوس بھی ہوئے ہیں سسٹم سے. مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے اور بھی جس طرح آپ نے بھی بات کی، ہم بھی یہاں پہ بات کر رہے ہیں، صحت کے بنیادی یہ مسائل ہیں جو کہ عوام کو میسر نہیں ہیں. یہ جو تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہلم میں اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو قیادت آ چکی ہے کیا وہ ترجیحات اس کو پتہ ہے عوام کے مسائل وہ حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیں بلال اظہر کے آنے کی بات کریں تو یقیناً ان کا آنا وہاں کے لوگوں کی نمائندگی ہے اور ان کو توجہ دینی ہوگی ان ساری چیزوں کے اوپر، تبھی یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. ایک اسپتال کی ہم نے بات کی، آپ جہلم میں دے دیں یا چکوال میں دے دیں. ایک ہاسپٹل کے ساتھ ایک میڈیکل کالج دیں جس کے اندر آپ کوشش کریں کہ مقامی لوگوں کو رکھا جائے. اور اگر آپ کہیں اور سے لوگ لا بھی رہے ہیں تو وہ وقتی طور پہ لائیں، 5 سال 10 سال کے لیے لائیں، سینئر پوسٹوں پہ لے آئیں. جونیئر آپ اسی میڈیکل کالج سے جب 5 سال بعد بچے نکلیں گے، بچے بچیاں، اور ان کا کوٹا رکھیں. آپ رکھیں جہلم کا کوٹا رکھیں 30%، آپ رکھیں چکوال کے گاؤں کا کوٹا رکھیں، آپ کوٹا رکھیں گجر خان کا کوٹا رکھیں، آپ رکھیں کہوٹا کا کوٹا رکھیں. آپ جب یہ سب چیزیں رکھیں گے تب ترقی ہوگی. جس طرح آپ کوریڈور کی بات کر رہے ہیں، رابطہ کاری کی بات کر رہے ہیں، سڑکوں کے حوالے سے ان تینوں علاقوں کو جس طرح آپ نے کہا کہ ہاسپٹل اگر ایک بڑا بنا دیا جائے تو کافی آبادی کو سہولت ہو جائے گی اور لوڈ جو ہے جو اس وقت راولپنڈی کے بڑے اسپتالوں پہ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. سر اگر سیاحت کی بات کی جائے تو جس طرح جہلم میں قلعہ روہتاس ہے، اگر چکوال کی بات کریں وہاں پہ بھی تاریخی مقامات ہیں، تو اگر روات کی بات کریں وہاں پہ بھی فورٹ، یعنی اگر ہم سیاحتی رابطہ کاری بھی کریں اور کوریڈور بنائیں اور اس طرح کی فیسلٹی کریں تو یہ علاقے تو آہستہ آہستہ ڈیولپ بھی ہوں گے، لوگ دیکھنے بھی آئیں گے، مطلب مقامی سطح پہ جو ہے نا سیاحت کو فروغ ملے گا. کیا کہیں گے؟ کیونکہ اگر چکوال کی بات کریں وہ بھی سیاحت کے لیے وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جہلم میں قلعہ روہتاس ہے اور بھی اگر پھر ہم ساتھ ہی منگلا ڈیم کی جانب رخ کرتے ہیں تو یہ کافی یہ تمام علاقے پوٹوہار کی اگر بات کریں تو یہ تو سیاحت کے اعتبار سے بھی بڑے اہم بن سکتے ہیں اگر توجہ دی جائے. کیا کہیں؟ دیکھیں چکوال سے لے کے جب ہم جہلم تک کہتے ہیں کہ میٹرو بس ہونی چاہیے، جیسے آپ نے پنڈی میں بہت ساری میٹرو چلائیں، اور تو ایک میٹرو کے علاوہ دوسری کر سکتے ہیں جو آپ کے سیاحتی لوگوں کو لے کے جائے، ٹورزم کو آپ پروموٹ کریں. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ راجہ مل جب آئے، راجہ مل رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے آپ کتنے فورٹس ہیں ان کے جنجوہر راجپوتوں کے، آپ وہ بنائیں، ان کو پروموٹ کریں.
آپ دیکھیں کیوڑا ہے، آپ اس کو ایکسیس آسان کریں، اس کے لیے آپ ٹرانسپورٹ کا بندوبست کریں، سستی ٹرانسپورٹ کا، اور میں کہتا ہوں دن کے علاوہ رات میں بھی وہاں کریں، آپ سرکاری ہوٹلنگ کریں، آپ وہاں لوگوں کو اور لوکل لوگوں کو جگہ دیں کیوڑا کہ کا وہ آپ آئیں۔ نے ذکر کیا، آج سے کوئی 3-4 سال پہلے میرا وہاں پہ جانا ہوا، یونیورسٹی کی طرف سے ٹرپ تھا ہمارا، تو وہاں پہ جو مقامی لوگ تھے ان سے بھی بات کی، جو وہاں پہ کام کرنے والے تھے ان سے بھی بات کی، تو کہتے ہیں کہ یہ انگریز کے دور کی جو پٹری ہے وہ ابھی تک وہی ہے، اور اس کا ہم نے انفراسٹرکچر دیکھا تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو کہتے ہیں یہ انگریز کے دور کا کام ہوا ہے، بعد میں ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو ہم ایون کہ ہمارے پاس اتنے بڑی بڑی چیزیں ہیں، ہم نے تو اس کو یوٹیلائز ہی نہیں کیا، اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ دیکھیں جو یہ کیوڑے کی یہ جو کان ہے نمک کی بہت بڑی ہے، اور لوگوں نے ایویں ہی پھیلایا کہ جی اس کے سکندر کے گھوڑے نے آگے دریافت کر لیا، سب لوگوں کو پتا تھا۔ سکندر کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ سکندر ایک تو یہ کہ اعظم نہیں ہے، ہمارے استاد پی ایچ ڈی ڈاکٹر ارشاد اور یہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہ اعظم اس لیے نہیں ہے کہ اس نے شب خون مارا تھا راجہ پورو پہ، رات کو اس نے کیا نا، تو بہادر تو دن میں لڑتے ہیں، جو رات میں لڑے تو وہ بہادر تو نہیں ہے۔ سکندر کو آپ اعظم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، راجہ پورس آپ کا ہیرو ہے، مقامی شخص تھا، آپ اس کے حوالے سے، ان کے حوالے میں لفظ ان کہوں گا عزت احترام سے کہ آپ کے لوکل ہیروز ہیں، آپ ان کو ہائی لائٹ کریں کہ راجہ پورو نے یہاں کتنا کام کیا ہے، آپ میوزیم بنائیں، چیزیں کریں۔ آپ جب یہ کریں گے تو لوکل لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، پھر آپ لوکلائز کریں، اور پھر میں یہ کہوں گا کہ پوٹوہاریوں کو آپ کو عزت دینی ہوگی، کیونکہ آج سے پہلے پوٹوہار کے حقوق کبھی بات ہی نہیں ہوئی یار۔ مطلب بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ ساؤتھ پنجاب کہتے رہتے ہیں، ان کو فنڈز بھی دے رہے ہیں، ان کو سب کچھ مل رہا ہے، پوٹوہار کو کیا مل رہا ہے؟ اور یہ مریم نواز پہلی دفعہ چیف منسٹر آئی ہیں، ان کو توجہ دینی ہوگی اس پہ، ایسے کام نہیں چلے گا، فنڈ صرف نہیں دینے، ایک اچھے لوگ چاہیے جو کام کریں یہاں پہ۔ سر ہم نے دیکھا گجرہان کی بھی بات کریں، بڑے بڑے نام رہے ہیں، ابھی بھی دیکھیں راجہ پرویز اشرف جو ہے وہ دوبارہ ان کا انتخاب ہوا ہے اور عوام نے ان کے کاموں کو پسند کیا ہے، انہوں نے کچھ کام بھی کیے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ وہاں پہ پاسپورٹ آفس جو ہے وہ بن چکا ہے، یعنی بات یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر گجرہان کی بات کریں تو بہت لوگ باہر ہیں جو روزگار کے چکر میں باہر ہیں، ہر دوسرے گھر سے وہاں پہ لوگ باہر ہوتے ہیں، تو یہ چیز ہے کہ اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے، جن کو ہم نے ایم این اے منتخب کرا دیا ہے، جن کو ہم نے صوبائی اسمبلی میں رکن منتخب کروا دیا ہے، عوام نے منتخب کروا دیا ہے، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس خطے پر توجہ دیں۔ اچھا اسلام آباد کی بات کریں، اسلام آباد کے آپ کیا سمجھتے ہیں جو مقامی لوگوں کے مسائل ہیں، جو حقوق ہیں، وہ کیا ہیں اور ابھی ان کو مشکلات کا سامنا ہے؟ تو اگر مسائل کی بات کریں مقامی لوگوں کی تو کیا آپ سمجھتے ہیں مقامی لوگوں کو کون کون سے جو مسائل ہیں وہ درپیش ہیں اسلام آباد میں؟ یہ بڑی آپ نے اہم بات کی۔ ہم اسلام آباد بھی دیکھیں بنیادی طور پہ پھٹوہار کا ہی حصہ رہا ہے، پھٹوہار سے ہم نے اس کو ایک وفاق کا، اس زمین کو وفاق کے لیے مختص کر دیا، لیکن وہ پنجاب کا اور پھٹوہار کا ایک حصہ ہے۔ اچھا اب وہاں ہم وہی بات کریں گے کہ مسئلہ کیا ہے وہاں سے۔ طارق فضل چودھری کا تو کہہ رہے ہیں کہ وزارت بھی ان کو ملنے والی ہے، ان کی توجہ کے لیے بھی میں ضرور ان کی توجہ بھی دلانا چاہوں گا۔ اسلام آباد جس کو ہم کہہ رہے ہیں موجودہ، اگر ہم اس کی بات کریں، سر معذرت چاہتے ہیں یہاں پہ بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، یہیں سے آپ سے دوبارہ پوچھیں گے، تو ناظرین یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے مختصر وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ڈاکٹر صاحب ہم مقامی لوگوں کے مسائل کی بات کر رہے تھے جو کہ اسلام آباد کے مقامی لوگ ہیں، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں اسلام آباد بہت اہم جگہ ہے۔ ہم بات کر رہے تھے فضل طارق چودھری کی، ہم نے بات ابھی کی کہ ان کا کہا جا رہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں وزیر بھی، تو اسلام آباد جو بنیادی طور پہ پھٹوہار کا ہی حصہ ہے، پنجاب کا ہی حصہ رہا ہے نا، اسی کی زمین پہ آپ نے اسلام آباد فیڈرل بنایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 62 سے پہلے جو لوگ موجود تھے، مقامی لوگ، وہ ادھر ادھر بھی ہوئے، ان کے حقوق کہاں ہیں؟ وہ کون دے گا؟ ان کے سب سے پہلے حقوق کی ہم بات کریں، ان کو آپ سرکاری ملازمتوں میں آپ ان کو شیئر دیں، ان کا حصہ دیں، اسلام آباد کے مقامی لوگوں کا۔ آج وہ تتر بتر ہو گئے ہیں، ادھر ادھر چلے گئے، آپ ان کو دیں۔ پھر کہوٹا کے بات کریں جائیں، کہوٹا جو تحصیل ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی اسلام آباد کے ساتھ ہیں، ان کو بھی آپ شامل کریں اس میں حقوق میں۔ پھٹوہار کے لوگوں کو بھی آپ کو دینا ہوگا اسلام آباد کی ملازمتوں میں لازمی حصہ۔ اب آپ دیکھیں پیمز میں، پیمز جو بڑی جگہ ہے وہاں کتنا کوٹا ہے، آپ جو لوگ وہاں بھرتیاں کر رہے ہیں کس جگہ سے لے کے آ رہے ہیں؟ وہاں مقامی لوگ تو نہیں ہیں۔ اسلام آباد کے لوکل لوگ کدھر ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ جہاں بھی ہیں ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں، 62 سے پہلے کے لوگوں کو، اور ان کو کم از کم ان کا 50% نہیں تو 40% ان کا کوٹا رکھیں، اور اسلام آباد کے لوکل لوگوں کا
کوٹا تحصیل کا، یہ پورے پوٹھوہار کا بھی ایک شیئر رکھیں کہ ان لوگوں کو اسلام آباد کی ملازمتوں میں جگہ ملے، تعلیمی اداروں میں نوکریوں میں جگہ ملے، اور ان کو تمام حقوق ملنے چاہیے، چاہے پارلیمنٹ ہو کوئی بھی ادارہ ہو، نوکری کی جب آئے تو یہ لکھا ہو کہ 62 سے پہلے موجود اسلام آباد کی آبادی میں جو گاؤں تھے وہاں سے نقل مکانی کرنے والے لوگوں کو حصہ ملے گا، کوٹا کے لوگوں کو حصہ ملے گا، پوٹھوہار، جہلم، گجر خان، چکوال، اس کے ارد گرد سارے نواحی ان علاقوں کے لوگوں کو کوٹا ملے گا۔ آپ ان لوگوں کو کوٹا دیں گے نا یار پہلے۔ آپ کراچی دیکھیں، کراچی اپنی جگہ بڑا پراسپیرس ہے، وہاں فائنینشلی بڑی اسٹیبلٹی ہے، یہاں تو لوگوں کے پاس کیا آپشن ہے مجھے بتائیں؟ کوئی آپشن نہیں ہے۔ جب آپشن نہیں ہے تو ان کے پاس ایک آپشن یہ ہے۔ اچھا، یہ بات کی جائے اگر اسلام آباد کی، عموماً اسلام آباد کا ذکر کر کے یہی سمجھا جاتا ہے جتنے سیکٹرز ہیں یہی اسلام آباد ہے، حالانکہ اسلام آباد کی اگر بات کریں تو رواد بھی اسلام آباد میں آتا ہے، چراغ کے علاقے جو یہ مضافاتی علاقے ہیں جو اسلام آباد کی حدود میں ہیں، دیہی علاقے ہیں، یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو مین روڈ تو بڑے اچھے بنا دیے جاتے ہیں، لنکس روڈ جو ہیں جو دیہاتوں کو جا رہے ہیں جو اسلام آباد کا حصہ ہیں، تو وہاں پہ جو ہے اور سگنلز کا پرابلم بھی بہت زیادہ آتا ہے۔ چراغ سائڈ پہ ہم نے دیکھ لیا، باراکو کے اگر مضافات میں دیکھیں وہاں پہ، کرپا سائڈ پہ دیکھیں اور رواد سائڈ پہ، یعنی گاؤں کے جو علاقے ہیں جو رابطہ سڑکیں وہ بھی اس طرح سے صحیح طریقے سے ٹھیک نہیں ہیں اور سگنلز کا بھی پرابلم آتا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا مقامی لوگ، تو وہ اصل تو مقامی وہ جو دیہات میں بیٹھے ہوئے وہ ابھی بھی دیہات میں ان لوگوں کا دیکھیں، 3 MNA نون کے ہی آئے ہیں نا، ان کو چاہیے کہ یہ کام کو دیکھیں، مقامی لوگوں کی سڑکیں پراپر بنائیں، وہاں بیسک ہیلتھ یونٹ دیکھیں، بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہوتے ہیں اسپتال وہ چھوٹے بننے چاہیے، بلکہ بیسک ہیلتھ یونٹ RHC ہوتے ہیں، وہ ترقی کر کے BHU سے جو تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اب وہ بنائیں جو 24 گھنٹے کام کریں تاکہ ڈسپینسریوں میں لوگ آئیں اور مقامی ڈاکٹر بھرتی کریں، تاکہ وہ پنڈی نہ آئیں، پنڈی آنے کی کسی کو ضرورت نہ پڑے۔ اسلام آباد کے آپ حالات دیکھیں، پیمز میں نوکریاں، پیمز میں کون لوگ ہیں؟ پیمز میں مقامی بندہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی پٹواری آپ کو نظر نہیں آ رہا، کوئی اسلام آباد کا مقامی بندہ نظر نہیں آ رہا، اور وہ وہاں چلے جائیں تو ان کے ساتھ اچھوتوں والا سلوک کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسلام آباد میں مقامی آدمی ریڈ انڈین والی زندگی گزار رہا ہے جس کے کوئی رائٹس نہیں ہیں، اور یہ رائٹس آپ کو دینے ہوں گے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور لوگ کب تک سسکتے رہیں گے، بلکتے رہیں گے؟ اور اب تو یہ سوچنا پڑے گا نا۔ دیکھیں پنڈی میں غیر مقامی لوگ کتنے زیادہ ہو گئے ہیں، پنڈی شہر بہت بڑا ہو چکا ہے، وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، تو پنڈی میں بھی تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں نا کہ مقامی جو شخص ہے اس کو پہلے جابز پہ لائیں۔ پنڈی میں پتہ لگا کالجز میں بیٹھے ہوئے غیر مقامی لوگ ہیں، پنڈی کے کالجز میں، پنڈی کے سرکاری یونیورسٹیز میں پٹوہاری لوگ ہیں ہی نہیں، آپ کہاں سے لا رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کراچی میں یہ سب کر سکتے ہیں؟ آپ سندھ میں ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آپ ایون میں کہتا ہوں کہ آپ کشمیر میں چلے جائیں، غیر کشمیری آپ دیکھیں وہاں زمین نہیں خرید سکتا، وہاں پہ ملازمت نہیں کر سکتا، تو آپ پٹوار میں مقامی لوگوں کو 50% تو کوٹا دیں، نوکریوں میں دیں، ان کو تعلیمی اداروں میں دیں، میڈیکل کالج، راولپنڈی میڈیکل کالج جو شاید یونیورسٹی ہو گئی ہے، آپ وہاں پہ کم از کم پٹوار کا 50% کوٹا تو رکھیں یار۔ آپ کن لوگوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں؟ آپ کن لوگوں کو انجینئر بنا رہے ہیں؟ آپ کن لوگوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں؟ سر یہ بچوں کا مستقبل ہے۔ سر راولپنڈی شہر کی بات کریں تو بہت گنجان آباد بھی ہے اور بہت زیادہ آبادی بھی ہے اور گنجان بھی ہے۔ اگر ہم بات کریں ہولی فیملی کا، وہ کئی ماہ سے جو کام ہے وہ مطلب چل رہا ہے اور اس میں بہت ساری پرابلمز بھی آ رہی ہیں اور سارا لوڈ جو ہے وہ بینظیر ہاسپٹل پہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پراپر ایک کیوں نہیں ایک ایسے ترتیب بنائی جاتی کہ ایک ہاسپٹل جو کہ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے اور گرد و نواح سے لوگ جو ہیں وہ جانب رخ کرتے ہیں، مریض آتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوتاہی کس کی ہے کہ کئی ماہ سے وہ زیر التوا ہے اور کام چل رہا ہے، یہی کہا جاتا ہے، اور سارا لوڈ جو ہے وہ بینظیر ہاسپٹل پہ ہے؟ دیکھیں ہم نے جو پچھلے 3-4 سال PTI کی گورنمنٹ بھی دیکھی نا، صوبے میں بھی دیکھی، وفاق میں بھی دیکھی، صوبے میں بھی آپ دیکھیں تو مقامی لوگ ہی نہیں تھے، وفاق سے بھی جو آپ دیکھیں پٹوہار کے نہیں تھے، وزارتیں آپ کہیں سے بھی بندہ آیا ہے بولا ہے اس نے شناختی کارڈ کا پتہ لکھایا، پنڈی الیکشن لڑنے لگ گیا۔ سر آپ ایسی زیادتیاں تو سیاسی پارٹیوں کو بھی دیکھنا چاہیے نا کہ آپ مقامی لوگوں کو ٹکٹ دیں تاکہ وہ دیکھیں مقامی شخصی مقامی معاملات کو سمجھتا ہے۔ میرا اگر تعلق ایبٹاباد سے ہے تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جہلم میں کیا ہے، میں رہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن میرا رائٹ نہیں بنے گا، پہلا رائٹ بنے گا اس پنڈی کے مقامی شخص کا جو 70 سال سے یہاں پہ رہ رہا ہے، جو 47 کے وقت پنڈی میں تھا نا، اس شخص کا پہلا رائٹ ہے۔ آپ اس کو دیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور جب تک یہ نہیں کریں گے تو مقامی لوگ تو رولتے رہیں گے۔
ٹھیک. اچھا سر، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیونکہ آپ ماہر تعلیم بھی ہیں، اگر اصلاحات کی بات کی جائے ملکی سطح پہ، صوبائی سطح پہ اور مطلب وفاق کی سطح پہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کن اصلاحات کی ضرورت ہے جو اس وقت تقاضا ہے تاکہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ساتھ چل سکے؟ جس طرح آپ نے سکلز پہ بھی بات کی، ووکیشنل ایجوکیشن اور اس طرح کے معاملات، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی اصلاحات ضروری ہیں تعلیم کے حوالے سے پاکستان کے؟ دیکھیں تعلیم کے حوالے سے اب آپ اس طرف جائیں. مجھ سے کل ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا بی ایس 4 سال لگا کے فزکس میں کرنے کے بعد مجھے میسج آیا کہ مجھے بتائیں کہ اب میں کدھر جاؤں، کوئی میڈیا کے اندر میں کوئی آن لائن کوئی چیز سیکھ لوں تاکہ میں ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کر سکوں. ڈیجیٹل میڈیا پہ ایک جو فوٹو شاپ آپ دیکھیں، فوٹو شاپ، السٹریٹر جو آپ دیکھیں، یا ویڈیو ایڈیٹنگ کی جو کورسز ہیں، یہ آن لائن بڑی اچھی جابز ہیں. یہ آپ یہ دیکھیں فائبر، مختلف جو آن لائن اپلیکیشنز ہیں، ویب سائٹ ہیں، وہ آپ کو فری لانسنگ کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اب جو میڈیا بچہ پڑھ رہا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں پنڈی میں جو میں دیکھتا ہوں، جو میرے پاس پڑھ رہا ہے، یعنی کہ میرے ادارے کے ساتھ جو پڑھ رہا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ آن لائن چیزیں کر رہا ہے، وہ جابز کی طرف نہیں جا رہا، موسٹلی دبئی جا رہا ہے، ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے وہ کام کر رہا ہے، وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہا ہے، وہ کیمرہ ورک کا ایکسپرٹ ہے. تو یہ سب چیزیں تو اگر ایک پرائیویٹ ادارہ سکھا سکتا ہے تو سرکاری کیوں نہیں سکھا سکتے؟ سرکاری بھی سکھا سکتے ہیں. اگر ان کو سیکھنا چاہیں تو ہم بھی موجود ہیں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، راستہ دینے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے. اب میں بات کروں، میرے بڑے سینئر ہیں ہمارے سید ریحان حسن، ان کا میں نے ایک چیز دیکھی، انہوں نے جس طرح میڈیا کے ساتھ بچوں کو لے کے چلیں، وہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. تو وہ تو تیار رہتے ہیں، ایون کہ ہم اسلامت پریس کلب کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سی اداروں کے ساتھ. تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ سب ہو سکتا ہے، ہم کریں گے، ہم موجود ہیں. سر تعلیم کے معاملے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم پاکستان کا رخ جس جانب ہوتا ہے کہ وہ بہت دیر کر دیتے ہیں ہمارے ہاں تعلیمی حوالے سے بھی، لیکن جب تک ہم پہنچتے ہیں دنیا کہیں اور آگے اگلی بات کر رہی ہوتی ہے. یعنی ہم جب تبدیلیاں لاتے ہیں ہم بہت دیر کر دیتے ہیں. اور دوسرا ہمارے ہاں تو سیاسی عدم استحکام ہی رہا ہے. اور اگر بات کی جائے ایک حکومت اگر کوئی منصوبہ اچھا لے کر بھی آتی ہے اور فرض کریں وہ اچھا ایک پروگرام بناتی ہے، لیکن اگلی حکومت آتی ہے اس کو وہ پھر وہ ہے جو اس طرح سے اون نہیں کر پاتی اور آگے ڈلیور نہیں ہم کر پاتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا بڑا منصوبہ تعلیم کے حوالے سے بننا چاہیے جس پہ تمام جو سیاستدان ہیں، تمام جو جمہوریت پسند لوگ ہیں وہ متفق ہو جائیں تاکہ منصوبہ جو ہے وہ اس کا جو اثر ہے وہ دیر پا ہو؟ کیونکہ جب تک اصلاحات ان کا اثر دیر پا نہیں ہوگا ہم ڈلیور نہیں کر پائیں گے. یہ 5 سال کی بات نہیں ہے، یہ تو آگے مطلب کوئی ایسا 10 سال، 15 سال، 20 سال کا منصوبہ ہونا چاہیے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں نے بات کی کہ تعلیم کا آگے فیوچر کس طرح چینج ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں بدل رہی ہیں. اب میں نے جیسا آپ سے کہا کہ میرے ہیڈ رہے سید ریحان حسن صاحب، انہوں نے چیزوں کو سمجھا، گیم ڈیزائن، آپ دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ، یہ ڈگریاں لے کے وہ آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رہنمائی لیں نا، وہ بھی موجود ہیں. بالکل میں تو ان کے ساتھ، بلکہ ان کی رہنمائی میں، ان کے تحت چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ہو سکتا ہے. اور جب یہ کیا جائے گا تو دنیا آگے بھی جائے گی، بچوں کا مستقبل بھی بنے گا. آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ وہ پرانی ٹریڈیشنل تعلیم دیں گے تو ان کا تو بچوں کا مستقبل آپ برباد کر رہے ہیں. اس سے بہتر ہے ان کو آپ نہ پڑھائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اگر پڑوسی ملک کی بات کریں تو وہ آئی ٹی سیکٹر میں بہت آگے ہیں. ابھی بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی تذکرہ کافی ہو رہا ہے. تو بڑے بڑے لوگوں کو وہ انوائٹ کرتے ہیں اپنی جو ویڈنگ سیرمنی ہو گئی یا جس طرح کے معاملات ہو گئے، تو آئی ٹی سیکٹر سے تعلق رکھنے والے جو دنیا کے بڑے بڑے نام ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو یعنی وہ ملک تو ترجیحات میں رکھا ہوا ہے اس نے آئی ٹی، لیکن ہمارے ہاں آئی ٹی کا تصور حکومتی سطح پہ اس طرح ہمیں نظر نہیں آتا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اگر ہم پڑوسی ملک کی بات کریں تو وہاں تو 100 میرے خیال میں یونیکارن ہو چکی ہیں. یونیکارن وہ کمپنی ہے جو 100 ارب جس کی مطلب ہوتی ہے، 100 کروڑ میرے خیال میں، 100 کروڑ کی اگر وہ ہے اس کی نیٹ ورتھ ہو گئی ہے تو وہ یونیکارن وہ 100 یونیکارن کرنے جا رہے ہیں. ہمارے پاس ایک بھی نہیں بن کے دے رہی. تو ہمارے پاس فری لانسنگ، لیکن ایک اچھی چیز میں دیکھ رہا ہوں فری لانسنگ پہ یا ان چیزوں پہ، مسلم لیگ نون کی جو اب گورنمنٹ آئی، مریم نواز صاحبہ اس پہ سنجیدہ ہیں اور وہ کرنا چاہتی ہیں. اللہ کرے وہ کریں اس چیز کو، اور اگر وہ کر لیتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں پنجاب پہلا صوبہ ہوگا جو ان چیزوں کو آگے لے کے جائے گا. اور جب یہ ہو جائے گا تو بڑی ترقی ہوگی. اور اس چیز کو نا پوٹھوہار میں کرنے کی بڑی ضرورت ہے. آپ اسکل سکھائیں خواتین کو جنہوں نے انٹر کیا ہوا ہے نا، 12 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں یا BA شیے کی ہوئی ہیں،
آپ ان کو اسکلز سکھائیں, ان کے اسکلز کے سکھائیں وہ آن لائن ارننگ کیسے کریں. فری لانسنگ اس وقت خواتین کو سکھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ گھر بیٹھ کے یہی ان کو کمپیوٹر دیے جائیں, ان کو آپ لیپ ٹاپس مختلف کمپیوٹر دیں تاکہ وہ فوٹو شاپ سیکھیں, السٹریٹر سیکھیں, فری لانسنگ کریں. دیکھیں ہر شخص کی پیسہ ضرورت ہے, اس کو ضرورت ہے, تو ایک خاتون باہر جانے کے بجائے گھر بیٹھ کے کام کر لے, اور یہ ہو سکتا ہے. خواتین کو جو ہے وہ سکلز سکھانے کی ضرورت ہے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے مختصر وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب اب کچھ ہزارہ کی اگر ہم بات کریں تو ہزارہ ڈویژن میں ڈاکٹر شائستہ ان کو مخصوص نشست ملی ہے خواتین کے کوٹے کے حوالے سے, تو کیا کہیں گے ان کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کی سیاسی حوالے سے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں شائستہ جدون پہلی دفعہ نام آیا, لیکن میرے خیال میں اچھی بات ہے اگر کسی خاتون کو منتخب کیا گیا ہے, اور چونکہ مسلم لیگ نون نے سیٹیں ہی تھوڑی لیں, ورنہ تو میرے خیال میں آمنہ سردار بھی تھیں, وہ بھی ایم پی رہ چکی ہیں, ان کے پاس بھی شاید زیادہ سیٹیں ہوتی تو وہ بھی آ چکی ہوتی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایبٹ آباد سے سیگل فیملی ہے, ان کی یہاں کی خواتین بھی رہی ہیں, ان کے لیے ان کے نام بھی میرے خیال میں جانے چاہیے آگے. اس طرح اور بہت سی جو عہدیدار رہی ہیں, اور مطلب ضروری نہیں ہے وہ پولیٹیکل فیملیز سے ہوں, اس کے علاوہ بھی لوگوں کو ان کو آگے لانا چاہیے. لیکن میرے خیال میں شائستہ جو ہیں آئی ہیں, ان کو مبارک دے سکتے ہیں ہم کہ یقیناً وہ امید ہے کہ شاید وہ کچھ اچھا کام کر جائیں ہزارے کے حوالے سے اسمبلی میں. اچھا ڈاکٹر صاحب سردار یوسف کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہزارہ ڈویژن سے ان کا تعلق ہے, تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی بڑا عہدہ مرکز میں مل سکتا ہے؟ بالکل مل سکتا ہے, لیکن سردار یوسف ایک اگر بات کی جائے تو وہ گجروں کی ایک اچھی شخصیت ہیں, ان کی اپنی فیملی میں ان کے اپنا ایک حلقہ ہے. لیکن سوال یہ کہ کام بھی منصیرہ میں کچھ ہونے چاہیے نا, کام کچھ نہیں ہے. وفاق سے جو اپنے علاقے میں کام لے کے آئے گا وہ عزت بھی پائے گا. دیکھیں صرف ووٹ نہیں ہوتے, لوگوں کے حقوق کے لیے کچھ کام بھی کرنے پڑتے ہیں. یہ ایم این اے ایم پی ایس کسی کام چکے بھی تو ہونے چاہیے نا. اور سردار یوسف بہرحال آئیں گے, امید ہے وفاقی کوئی عہدہ بھی لے لیں گے. اور اسی طرح اگر ہم صوبے میں بات کر لیں تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہری پور سے ایوب فیملی کے ہاں پھر وزارتیں بھی ہوں گی, اور ترقیاتی کام کیے ہیں انہوں نے. اب مجھے لگتا ہے ان کو اب میڈیکل کالج اور ایک ایوب میڈیکل کمپلیکس کی سطح کا ہری پور میں ایک میڈیکل کمپلیکس بنانا چاہیے اس فنڈ سے. اس دفعہ ان کو اس 5 سالہ میں ان کو اور کوئی کام نہ کریں, وہ صرف ایوب میڈیکل کمپلیکس کا لیول کا ایک سٹارٹ کر لیں ہری پور, اور شہر کے بیچوں بیچ نہ کریں, 5-10 کلومیٹر شہر سے ہٹ کے وہ بنائیں, کیونکہ دیکھیں جہاں آپ بنائیں گے وہاں آبادی خود بخود آ جائے گی. یہ ان کو کام کرنا چاہیے. اسی طرح ہم اگر بات کریں ایبٹ آباد کی, تو ایبٹ آباد میں مشتاق غنی یقیناً پھر آ رہے ہیں, اور اب وہ کیا عہدہ رکھیں گے. اب بات یہ کہ ان کے پاس وزارت کوئی بھی ہو, مشتاق غنی بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. اب بات یہ کہ ایبٹ آباد میں اس وقت آپ دیکھیں ایوب میڈیکل کالج کا جو ہے ایوب میڈیکل کمپلیکس کا ایک بورڈ آف گورنر اس وقت, اس میں بہت سارے نئے تعیناتی آنی چاہیے. مشتاق غنی صاحب کو اس میں دیکھنا چاہیے, اچھے لوگ لانے چاہیے. اسی طرح واسا ہے, واسا میں بہتر لوگ لانے چاہیے. پرانے لوگوں کو اب ریپلیس کرنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے اگر کوئی اتنا اچھا کام کیا ہوتا تو وہ ان کو کیوں رکھا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کو اس لیے آپ رکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس سفارشیں, تو شاید شہر کے لوگوں کو دیں بجائے سفارشیوں کو دینے کے. مشتاق غنی صاحب کے لیے تو یہی میں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ وہ طبیعت کے تھوڑے نرم ہیں, اور وہ نہ عام طور پہ کم ہی کرتے ہیں کسی کو ادھر ادھر سے کوئی آ جائے ان کے پاس کہ بھائی جان مہربانی کریں. یہ الگ بات ہے کہ جب اب مشکل ٹائم میں ان کے ساتھ کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھا, اور یہ بڑا افسوسناک لمحہ تھا. اور میرے خیال میں اب امید ہے کہ وہ مردم شناس ہو گئے ہوں گے, اور یہ سمجھیں گے کہ کون ان کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں ہے, کون مشکل وقت میں ان کے ساتھ آیا ہے. سر اگر ہم دیکھیں جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے وہ کافی مطلب ہزارہ ڈویژن سے بھی کامیابی ان کو ملی ہے. صوبائی سطح پہ ہم بات کریں تو اب علی امین گنڈا پور کی قیادت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایم این ایز جو ایم پی ایز بنے ہیں, تو ایم پی ایز وہ اپنے علاقے میں کام کرنے کے حوالے سے اور بنیادی مسائل کیا ہیں, اور وہ بھی بات اس پہ بھی آپ کیا کہیں گے, اور اب آگے چل کے یہ صورتحال کس جانب جائے گی؟ کیا وہ مسائل حل کرنے کی جو سکت ہے وہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے جو پی ٹی آئی نا 10 سال سے یہاں پہ موجود ہے کے پی میں, اب بات یہ ہے کہ آگے وہ ترقیاتی چیزوں کو کس طرح لے کے جاتی ہے. کیا وہ ترقی کی طرف بڑھے گی؟ اور خاص طور پہ ہزارے کے جو ایم پی ایز ہیں اور ایم این اے, تو آپ ہزارے کے ایم این ایز کو تو آپ گنتی میں نہ رکھیں کوئی بھی ہو, کیونکہ انہوں نے مرکز میں ان کی حکومت ہے نہیں جو پی ٹی آئی سے آئے ہوئے ہیں, تو نہیں ہے. تو اچھا جب حکومت تھی تب انہوں نے کون سے کام کر لیے ایم این ایز حضرات نے؟ کچھ نہیں کیا. تو جب پہلے نہیں کر سکے
اچھا عمر ایوب پھر بھی تھوڑا بہت ٹھک ٹھک کر لیتے تھے کہ لگتا تھا کہ کام کچھ تھوڑا اگلا بجلی میں رہ کے انہوں نے کچھ کر لیا, باقی تو کچھ بھی نہیں تھے. MP سے آپ امید رکھیں کہ کچھ شاید کر لیں کام, اگر کر لیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. دیکھیں کہیں بھی ہیلتھ اور ایجوکیشن دو بڑے سیکٹر ہوتے ہیں. ہم ہری پور کی بات کریں, ایبٹ آباد کی ہم بات کریں تو ایبٹ آباد میں دیکھیں تعلیم کے بڑے مسائل ہیں. تعلیمی اداروں کو آپ, اسکولوں کو آپ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں دیں. بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں ایبٹ آباد میں. تو مشتاق غنی صاحب کو واحد سراج صاحب سے رابطہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. شہزادہ گشتاق صاحب انہوں نے جو ہے نواز شریف کو ہرایا, تو آگے سیاسی حوالے سے ان کا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مقامی سطح پہ اب آگے کیا صورتحال؟ کچھ نہیں, وہ وفاق میں آئے ہیں. ان کو ہرانے کے بعد بھی ان کا ہرانا نہ ہرانا برابر ہی ہے, کیونکہ ان کی کون سی, مجھے بتائیں کہ وہ کون سا ایسا تیر مار لیں گے کہ جس کو آپ کہیں گے اپوزیشن میں ہی بیٹھنا ہے نا. اس سے بہتر تھا کہ نواز شریف ہی جیت جاتے, بعد میں کیپٹن صفدر آ جاتے. دیکھیں بہت ساری چیزیں گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی ہوتی ہے. ایک MNA جو ہے نا بڑے پیسے خرچ کر کے آتا ہے اور وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تو نہیں آتا نا. اپوزیشن میں بیٹھنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں. ویسے بھی ایبٹ آباد کے یا ہزارے کے جو MNA ہیں وہ گورنمنٹ میں رہ کے بھی ایک طرح سے اپوزیشن میں ہی تھے. انہوں نے پریکٹیکلی کوئی کام کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی, کیونکہ برادریاں ووٹ دے دیتی ہیں, بس کافی ہے. سر اچھا, اب صورتحال اگر ہم دیکھیں تو 3 جو بڑی جماعتیں ہیں وہ اپنے اپنے صوبے میں موجود ہیں, تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب نون لیگ جو ہے وہ پنجاب کو بہتر ایک مثال قائم کرے, پیپلز پارٹی سندھ کو, یعنی ایک, اور KPK میں PTI کی جس طرح حمایت یافتہ ان کی حکومت آ چکی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے وہ سیاسی مقابلے کی بجائے اب اگلے عام انتخابات تک ترقیاتی مقابلہ کیا جائے؟ ہر جو 3 بڑی جماعتیں ہیں ان کو تو صوبہ مل چکا ہے نا, تو اب کیا سمجھتے ہیں ترقیاتی مقابلہ ہونا چاہیے؟ بالکل, یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, مطلب دل کو چھونے والی, اور اللہ کرے کہ سیاسی پارٹیوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے. اور PTI کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ دیکھیں یہ 5 سال ان کی مرکز میں نہیں ہے, وہ صوبے میں تو ہے نا, ایک صوبے میں جب ہے تو اپنے آپ کو امپروو کریں. اپنے یہاں سے وہ دیکھیں کہ نگران حکومت نے جو چیزیں تبدیل کی ان کو ریورس بھی کرنا چاہیے. ایبٹ آباد کی بات کریں تو آپ MS دیکھیں, ایک نئے MS لگا دیے گئے ایبٹ آباد میں, DHQ میں, وہ چینج ہونے چاہیے تاکہ بہتری کی طرف بڑھے نا. پھر DHQ کے حالات بڑے برے ہیں, وہاں سے اٹھا کے ہر بندے کو بھیجا جاتا ہے ایوب میڈیکل کمپلیکس. تو پھر اگر یہی کام کرنا ہے تو پھر بند کر دیں, اگر چلانا ہے تو پھر پراپر چلائیں, اگر چلانا چاہتے ہیں تو پھر اقربا پروری نہ کریں نا. آپ دیکھیں گلیات کا بڑا دباؤ ہے, گلیات میں آپ اچھا اسپتال بنائیں نا, ایک DHQ کے لیول کا اسپتال بنائیں, B کیٹیگری کا ایک اسپتال بنائیں گلیات میں. میں پہلے بھی پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ گلیات کو آپ کو لوور گلیات, اپر گلیات تحصیلیں دیں. بلکہ میں تو اب یہ سمجھتا ہوں تحصیلوں سے بات اب آگے بڑھ گئی ہے. تحصیل تو میں پہلے کہا کرتا تھا, مجھے لگتا ہے کہ اب ضلع دینا چاہیے ان کو. گلیات کو ایز اے ضلع آنا چاہیے, ڈسٹرکٹ گلیات کا وجود ہونا چاہیے آبادی کے حساب سے. اب ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد سے الگ کر کے آپ ان کو ایک ضلع دے دیجئے, ضلع گلیات وقت کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح ہم نے دیکھا کہ NFC ایوارڈ وہ صوبوں کے معاشی خود مختاری کے حوالے سے ایک بڑا کام تھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈویژن وائز نہیں ہونا چاہیے ایک NFC ایسا بھی ہو کہ جو کہ اگر ضلعی سطح پہ خود مختاری معاشی دے دی جائے تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ وہ آٹومیٹکلی ڈیوائڈ کیا جائے بجٹ, بجائے اس کے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہی دیکھے؟ اور پھر وہی بات آ جاتی ہے, اس میں بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں, قربہ پروری آ جاتی ہے, اور پھر اپنے من پسند اور پسند کا خیال رکھا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ایک مشترکہ کوئی پلان ہونا چاہیے جس میں جو بجٹ ہوتا ہے وہ ڈویژن سطح پہ آ جائے؟ تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پھر ہزارہ ڈویژن اور پوٹھوہار, اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی خوشحالی کا ضامن نہیں بنے گا؟ بالکل, دیکھیں ہزارہ اور پوٹھوہار کو NFC کیا بہت ساری چیزیں ملنی چاہیے. ہزارے کی بات کریں تو دیکھیں تربیلا ڈیم کہاں ہے؟ ہزارے میں. بجلی کہاں کس کی ہے؟ ہزارے کی ہے. ہتار انڈسٹری صوبے کی, KP کی سب سے بڑی انڈسٹری کون سی ہے؟ ہتار. ہتار آپ کو کما کے دے رہی ہے, ہتار ہی صوبے کو چلا رہی ہے, ہتار ہی سب کچھ ہے, یعنی کہ ہری پور آپ کو سب کچھ دے رہا ہے. تو ہری پور کو آپ کیسے اگنور کر رہے ہیں؟ ہری پور شہر سے تھوڑا سا آگے آپ اسپتال بنائیں, میڈیکل کالج بنائیں اور پراپر چیزیں کریں. جو تربیلا ڈیم کا پیسہ جو صوبہ کلیم کرتا ہے کہ جی ہمارے پیسے ہیں, ہم پنجاب کو نہیں دیں گے. آپ دیکھیں 1901 سے پہلے تو صوبہ سرحد پنجاب کا ہی حصہ تھا نا, الگ سے تھوڑی تھا. تو جب ایک تھا, ہزارہ آج بھی کلچرلی پوٹھوہار کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جب دل دھڑکتے ہیں, جب دل ملے ہوئے ہیں, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو آپ دے رہے ہیں پنجاب کو؟ تو بیسکلی تو جگہ وہی ہے نا. آپ دیکھیں کالا باغ اب نہیں بنا سکے, ایشو بن گئے. تو
تو تربیلا آپ نے بنا دیا، ہزارے میں بنایا، تو ہزارے والوں کے بڑے رائٹس ہیں، ان کو ملنے چاہیے، وہ پیسہ ہزارے میں آنا چاہیے، 50% بھی آ جائے اور وہ پراپر درست استعمال ہو جائے تو ہزارہ ترقی کر جائے۔ پراپر جو ہے وہ درست استعمال۔ ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے ڈاکٹر کاشف جنجوعہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین اب دیکھنا ہوگا کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، 3 بڑی سیاسی جماعتیں، ان کو صوبے مل چکے ہیں، وہاں پہ اب ترقیاتی جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے، تاکہ 5 سال بعد جب ہم پروگرام کر رہے ہوں یا ہم بات کر رہے ہوں عام انتخابات سے پہلے، تو ہم ترقیاتی مقابلوں کی بات کریں کہ پنجاب میں نون نے کیا کام کیا، پی ٹی آئی نے KPK میں کیا کام کیا، اور پیپلز پارٹی نے سندھ میں کیا کام کیا۔ تو اب ترقیاتی مقابلے ہونے چاہیے، اور اس آس اور اس امید کے ساتھ کہ عوام کو ریلیف ملے گا۔ عوام جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، جو کہ بجلی بلوں کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، ان کو کیا ریلیف مل پائے گا، اسی امید کے ساتھ کہ آنے والی یہ جو حکومتیں بن چکی ہیں اور حکومت جو ہے وہ عوام کو ریلیف پہنچائے۔ مجھے دانش ملک کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔